अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू विप्लू थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत, मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस नंबर 21, पार्ट 4। वापसी का रास्ता एक संगीन बोझिल खामोशी में कटा था। गाड़ी की रफ्तार पहले से धीमी थी, जैसे वो दोनों इस हकीकत से फरार नहीं चाहते थे जो रईस मैंशन की दीवारों के पीछे रह गई थी। वली के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे, मगर उसकी नज़रें बार बार अपनी उंगलियों में व्यवस्थ उस जगह जाती जहां नैन्सी का ब्रेसलेट चमक रहा था जो उसने दिया था। अब वही ब्रेसलेट उसकी उंगलियों में बेहिसी से जकड़ा हुआ था। उस पर बना डब्ल्यू का हर्फ जैसे उसके वजूद पर एक सवालिया निशान बनकर चुभ रहा था। उसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में एक ऐसा तूफान कैद था जिसे फजर महसूस तो कर सकती थी, मगर समझने से कासिर थी। फजर खामोश थी। उसने कोई सवाल नहीं किया, तसल्ली का कोई लफ्ज़ अदा नहीं किया। वो जानती थी कि इस वक्त अल्फाज मरहम नहीं, नमक का काम करेंगे। वो बस उसे देखती रही, उस शख्स को जिसकी दुनिया एक बार फिर उसके सामने बिखर गई थी। वो उसे वक्त लेने दे रही थी। उसकी खामोशी एक वादा था, एक अहद था कि वो इस बिखरे हुए वजूद को समेट लेगी। जब गाड़ी तरन्नुम हाउस के सामने रुकी तो रात गहरी हो चुकी थी। घर की रोशनियां जल चुकी थीं, जो इस खामोश गली में किसी उम्मीद की तरह लगीं। गेट के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी, मगर जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, ड्राइंग रूम का मंजर उनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ा था। ये वो मंजर नहीं था जिसकी फजर को तवक्को थी। वहाँ बशारत आलमगीर और फ़खर आलमगीर बैठे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी संजीदगी और उजलत तारी थी। पास ही अम्मा का एक सूट केस पैक हुआ रखा था, जैसे किसी तवील सफ़र की तैयारी हो। फजर ने अपनी हैरत को ज़ब्त करते हुए उन्हें सलाम किया। वली ने भी थके हुए कदमों के साथ उसकी तकलीद की। वली आज से यहीं रहेंगे, आपको कोई मसला तो नहीं? उसने सीधा अम्मा को मुखातिब किया। उसकी आवाज़ में एक अटल फैसला था। तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा घर है, तुम जिसे चाहो रख सकती हो। अम्मा ने उसी ठहरे हुए संजीदा लहजे में जवाब दिया, जिसमें कोई जज्बा तलाश करना मुश्किल था। वली इस दौरान उन दोनों भाइयों से मिल रहा था। वो नॉर्मल नज़र आने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर उसके चेहरे की जर्दी और आंखों की सुर्खी उसकी अंदरूनी कैफियत की चुगली खा रही थी। खैरियत है, आप कहीं जा रही हैं? उसने सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसके दिल में एक अनजाना सा खटका पैदा हुआ। मेरा भाई बीमार है, मेरे भतीजे मुझे लेने आए हैं, मुझे जाना होगा। अम्मा ने उसी सपाट लहजे में जवाब दिया तो फजर एक गहरी सांस लेकर रह गई। वजाहत आलमगीर की तबीयत खराब थी और कई दिहाइयों बाद आज तरन्नुम आलमगीर को उसके ख़ानदान में वापस कबूल किया जा रहा था। उनके भतीजे खुद उन्हें लेने आए थे। वो कैसे न जाती? ये एक तारीखी अमला था, मगर इस वक्त फजर के लिए ये एक और तन्हाई का पेशे खेमा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, बशारत की बेचैन आवाज़ उभरी। चलें फुप्पो, हमें निकलना है, देर हो रही है। वो लोग जैसे बस उसी का ही इंतज़ार कर रहे थे। अम्मा उठ खड़ी हुई, मजबूती से अपनी चादर कांधों पर लपेटी। फजर के दिल को कुछ हुआ। ये ज़िंदगी में पहली बार था जब अम्मा उसे छोड़कर कहीं जा रही थीं, मगर उसके जाने में वो पुरानी तलखी या बेबसी नहीं थी, बल्कि एक हक था जो उसे वापस मिल रहा था। मगर इस वक्त जब फजर को खुद सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये एहसास अजीब था। बानो के घर वाले सुबह उसे लेने आ रहे हैं। वो चंद दिनों के लिए जा रही है, अपना घर देख लेना। अम्मा ऐसे कह रही थीं जैसे कोई जिम्मेदारी सौंप रही हों। यूँ कहना मुनासिब होगा कि जिम्मेदारी से आज़ाद हो रही हों। उनके लहजे में फजर के लिए मोहब्बत से ज़्यादा एक हकीकत पसंदी थी। फ़खर ने उनका बैग उठाया और फिर वो बिना मुड़े बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। घर के बाहर एक बड़ी चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी, जिसमें गार्ड भी मौजूद था। ये इस दुनिया की झलक थी जिसे अम्मा ने कभी पीछे छोड़ दिया था।
ان کے جاتے ہی گھر میں ایک گہرا کاٹ کھانے والا سناٹا چھا گیا، جیسے اچانک سارا سہارا چھن گیا ہو۔ چلیں کمرہ دکھاتی ہوں۔ فجر نے ماحول کی بوجھل خاموشی کو توڑتے ہوئے ولی کی طرف دیکھا۔ آواز میں ایک نرمی تھی۔ اس نے سر ہلا دیا اور چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بلائی منزل کے لانچ میں تھے۔ میز پر چائے کے 2 کپ رکھے تھے، جن سے اڑتی بھاپ ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ لمبے صوفے کے ایک کونے پر وہ بیٹھا تھا، خاموش اور بے حس و حرکت۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ ہاتھ میں پڑا بریسلیٹ اب بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولی، آواز میں فکر مندی تھی۔ بس سر درد ہے، وہ اتنا ہی کہہ پایا، لہجے میں صدیوں کی تھکن سمیٹ آئی۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھی اور چند منٹ بعد واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں پین کلرز اور پانی کا گلاس تھا۔ اس نے ہاتھ ولی کی جانب بڑھایا۔ اس نے ایک نظر دوا کو اور پھر فجر کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے دوا کی عادت نہیں ہے، اس نے دھیمے سے کہا، جیسے وہ اس درد کو بھی خود ہی سہنا چاہتا ہو۔ فجر نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی ضد تھی۔ میری عادت بھی تو نہیں تھی، وہ بھی ڈال لی نا؟ وہ مسکرانے کی کوشش کیے بغیر بولی۔ اب اسے بھی کھا لو۔ لہجے میں اتنا مان اور اتنی اپنائیت تھی کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے خاموشی سے دوا اس کے ہاتھ سے لے لی اور پانی کے ساتھ نکل لی۔ لانچ کی بڑی سی گلاس وال سے باہر کا منظر دھندلا اور غیر واضح تھا۔ شہر کی روشنیاں اس پہر مدھم پڑ گئی تھیں، بالکل ان دونوں کی زندگیوں کی طرح، جہاں مستقبل ہر منظر سے اوجھل دھندلا سا تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ ہی صوفے پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ ولی نے اپنی پوزیشن یوں بدلی اور اب وہ ٹیک لگا کر سیدھا ہو گیا تھا۔ اس کے پیر سامنے رکھے میز پر دھرے تھے، صاف ستھرے سفید پیر۔ فجر کی نظریں ان پر پڑیں تو اسے بے اختیار وہ دن یاد آیا جب اس نے ان قدموں کو پہلی بار مسجد کے ٹھنڈے فرش پر دیکھا تھا، جب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا کی ہر فکر سے آزاد بارش کے پانی میں قدم دھرتا صرف اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ دن ایک خواب جیسا تھا، ایک پاکیزہ حقیقت۔ اس نے نرمی سے اپنا سر ولی کے کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ولی کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، خود اس سے بھی زیادہ۔ وہ اس کا قلعہ تھی اور اس طوفان میں اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے سوال کیا، سر درد اب کیسا ہے؟ اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اس کا لمس ٹھنڈا تھا، جیسے اندر کی آگ ساری حرارت کھا گئی ہو۔ ہاں اب بہتر ہے، وہ ہولے سے بولا، جیسے بولنے میں بھی توانائی صرف ہو رہی ہو۔ فجر اسے اس اذیت کی گہرائی سے باہر نکالنا چاہتی تھی، اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کرنا چاہتی تھی۔ نینسی بہت اچھی لڑکی تھی، جتنا تم نے ٹیپ میں ریکارڈ کیا تھا اتنا میں اسے جانتی ہوں۔ اس نے صرف ہوں کہا۔ اس کی جلتی ہوئی آنکھیں گلاس وال سے باہر کے دھندلے منظر پر جمی تھیں۔ اس کے سینے میں ایک ایسی جلن تھی، ایک ایسا لاوا پک رہا تھا کہ اگر وہ چیختا چلاتا اسے باہر نکال دیتا تو شاید پورا لاہور شہر جل جاتا، مگر وہ صبر کیے بیٹھا تھا، ایک زندہ آتش فشاں کی طرح۔ اتنا صبر کہاں سے سیکھا تھا؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ اچھی تھی؟ یہ ایک الٹا سوال تھا، جان بوجھ کر پوچھا گیا ایک معصوم بچگانہ سوال، جس کا مقصد صرف اسے حال میں واپس لانا تھا۔ ولی کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے ایک نظر آنے والی مسکراہٹ ابھری اور غائب ہو گئی۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کے ہاں کہنے پر فجر نے مصنوعی غصے سے اس کا ہاتھ دبایا، جیسے کوئی حق جتا رہی ہو۔ کیا وہ تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز تھی؟ کیا تم مجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتے تھے؟ ایک اور الٹا سوال۔ اس بار ولی نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جواب دیا، نہیں۔ اس کے نہیں میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کا اور نینسی کا رشتہ پیار، دوستی اور ایک
مشترکہ درد کا تھا، محبت کا نہیں۔ اس نے محبت صرف ایک ہی عورت سے کی تھی، جو اس وقت اس کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ یہ جواب سنتے ہی فجر کے چہرے پر جیسے لال گلال سا بکھر گیا۔ ایک اطمینان کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک گہری پرسکون خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد فجر نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھا جو اس کے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ نینسی کو کیوں ماریں گے؟ وہ یہ سوال پوچھتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے زخموں کو پھر سے نہ کریت دے، مگر وہ پرسکون بیٹھا رہا۔ انہوں نے نینسی کو نہیں مارا۔ اس کے جواب پر فجر نے جھٹکے سے اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور باقاعدہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ نشان زدہ گال، وہ سنجیدہ آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ ہاں، وہ اسے تکلیف پہنچانے میں شامل تھے، لیکن انہوں نے نینسی کو نہیں مارا۔ وہ پراعتماد تھا۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگر اسے اتنا یقین تھا تو یہی سچ تھا۔ تو پھر احمد؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، جیسے کسی بھیانک سچ کے کنارے پر کھڑی ہو۔ ولی نے اس بار اپنا رخ پوری طرح فجر کے جانب موڑا، اس کے ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اس کے سرد ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ بہت کچھ نہیں جانتی تھی اور شاید اب وقت آ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے ہر سکھ دکھ کی ساتھی، وہ حق رکھتی تھی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ سب اتنا سیدھا نہیں ہے فجر۔ اس نے جس انداز سے نام لیا تھا، جس اپنائیت سے اسے پکارا تھا، فجر کا چہرہ کھل گیا۔ تو پھر بتائیں مجھے، میں جاننا چاہتی ہوں۔ سب نے ہمیشہ مجھ سے سچ چھپایا ہے، کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ مجھے سچ بتایا جائے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گئی، آنکھوں میں شکایت نہیں، حق تھا۔ پورا سچ میں بھی نہیں جانتا، مگر میں تمہیں وہ بتانا چاہتا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ نینسی کی موت کا ذمہ دار احمد تھا، احمد جہاں زیب، بگبی کا دوست اور زرتاش کی محبت۔ وہ ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سچ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ فجر کو لگا جیسے ترنم ہاؤس کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کا ذہن معاف ہو گیا۔ احمد اب زندہ نہیں ہے۔ بگبی نے اسے مرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اگلا انکشاف کیا۔ وہ حیرت اور ناقابل یقینیت سے اسے دیکھتی رہ گئی کہ وہ اتنا کچھ کیسے جان گیا تھا۔ مگر کیوں؟ یہ سچ ہے کہ احمد بگبی کے کہنے پر نینسی سے ملا تھا۔ اس کے پیچھے بگبی کا ہاتھ تھا۔ یہ شاید پہلی بار اور آخری بار تھا جب انہوں نے اپنی جنگ میں کسی عورت کو ذریعہ بنایا تھا، اور افسوس، وہ نینسی تھی۔ دکھ کی لہر اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ساکت تھی، جیسے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہو۔ میرے لیے، اس کے اگلے انکشاف نے فجر کا سر گھما دیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں افق اورنگزیب کی اولاد ہوں اور وہ مجھے واپس پانا چاہتے تھے۔ وہ مجھے جوزف پیٹرسن سے چھین لینا چاہتے تھے، جیسے انہوں نے موم کو اورنگزیب خاندان سے چھین لیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے نینسی کا استعمال کیا۔ وہ اسے وہ سب بتا رہا تھا جو اسے احمد اورنگزیب صاحب سے معلوم ہوا تھا۔ رئیس اورنگزیب کے لیے افق اورنگزیب بہت اہم تھی۔ یہ سچ ہے کہ وہ موم کے چھوڑ جانے پر ٹوٹ گئے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، شاید آج بھی کرتے ہوں، مگر وہ تھی تو ان کی بہن ہی۔ جب وہ اس قابل ہوئے کہ افق کی نشانی کو واپس پا سکیں تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ نینسی کا استعمال کیا گیا تاکہ مسٹر جوزف سے سودے بازی کر سکیں۔ انہیں ولیم جوزف ہر قیمت پر واپس چاہیے تھا، مگر پھر احمد نے دھوکہ دے دیا۔ کھیل الٹ گیا۔ نینسی ماری گئی۔ زرتاش، جو احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی، ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی، اور احمد کو اپنے دھوکے کی سزا موت کی صورت ملی۔ یہی وجہ ہے کہ زرتاش اورنگزیب اپنے بھائی رئیس اورنگزیب سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اس نے جتنا وہ جانتا تھا فجر کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ہر سچ پچھلے سچ سے زیادہ بھیانک تھا۔
پوری کہانی سننے کے بعد لانچ میں ایک لمبی گہری خاموشی چھا گئی۔ فجر کے ذہن میں اب بھی ایک سوال تھا، تو انہوں نے آج ہمیں سچ کیوں نہیں بتایا؟ اس نے پوچھا۔ آخر رئیس نے خاموشی سے یہ کیوں ظاہر ہونے دیا کہ وہ نینسی کا قاتل تھا؟ ولی نے ایک تلخ تعصب بھری سانس لی، پھر فجر کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہمیں خود سے دور کرنے کے لیے۔ آواز میں ایک ایسی اذیت تھی جو رئیس اورنگزیب کے لیے تھی۔ کچھ لوگ اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے خود کو تنہا کر لیتے ہیں۔ وہ ہمیں تکلیف دے کر، خود سے نفرت کروا کر ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ انہیں اپنی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ان کی خود ساختہ جلا وطنی ہے۔ اس نے فجر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، جیسے وہ اسے آنے والے سچ کے طوفان کے لیے تیار کر رہا ہو۔ اور میں اس سب میں کہاں آتی ہوں؟ وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم مینار کی بہن ہو اور وہ اس لیے تمہیں قبول نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ایک پیچیدہ گہری سنجیدگی تھی۔ ان کے دشمن بلکہ تمہارے اور ان کے کچھ مشترکہ دشمن ہیں۔ ایک عورت جو تمہارے اور ان کے ماضی سے جڑی ہے اور اس کا ساتھ سرتاج دے رہی ہے۔ وہ بگ بی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، وہ ان سے بدلہ لینا چاہتی ہے، اور وہ اس لیے تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے آخری جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کا مفہوم فضا میں ایک زہر کی طرح پھیل گیا۔ کوئی مجھے استعمال کیوں کرے گا؟ اس کی آواز میں خالص حیرانی تھی۔ وہ اس بڑی خطرناک شطرنج کی بساط پر اپنی حیثیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ ولی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر وہ سچ بولا جس نے پل بھر کے لیے گھر کی ہر شے کو ساکت کر دیا۔ کیونکہ تم مینار کی ہم شکل ہو۔ یہ جملہ کسی گونج کی طرح نہیں بلکہ ایک سناٹے کی طرح اترا، ایک ایسا سناٹا جس میں اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دینا بند ہو گئی ہو۔ وہ مزید الجھ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کی اپنی شناخت، اس کا اپنا چہرہ ہی اس کے خلاف ایک ہتھیار تھا۔ یہ خوفناک حقیقت پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے بکھری ہوئی سوچوں کو مجتمع کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب الجھن نہیں، ایک اٹل فیصلہ تھا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں، میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مجھے جتنا مرضی ہرٹ کر لیں، میں انہیں نہیں چھوڑوں گی، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مضبوطی تھی جو ساتھ بیٹھے شخص کے دل میں اتر گئی۔ جو شخص بار بار اسے بچانے کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا، وہ اسے اس کی جنگ میں اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ میں بھی نہیں۔ ولی کے لبوں پر ایک ہلکی سی تھکی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، میں ان سے ناراض ہوں، غصہ ہوں، ہرٹ ہوں۔ انہوں نے تکلیف دی ہے مجھے، پر تکلیف تو مجھے سب نے ہی دی ہے۔ جب میں باقیوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر انہیں کیوں؟ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ہم پر زور دیتے ہوئے فجر کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالا، اسے یقین دلایا کہ وہ اس سفر میں اکیلی نہیں ہے۔ جتنا اس کے لیے جاننا ضروری تھا اتنا اس نے بتا دیا تھا۔ باقی سچ کی تلاش میں وہ خود ابھی تک سرگرداں تھا۔ یہ جال تھا کہ الجھتا جا رہا تھا۔ فجر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ولی کے لیے اب صرف محبت نہیں تھی بلکہ ایک بے پناہ احترام امڑ آیا تھا۔ یہ شخص کس مٹی کا بنا تھا؟ تم نے یہ سب کیسے سیکھا؟ اس کی آواز ایک سرگوشی کی طرح ابھری۔ اپنوں کو معاف کرنا، اتنا درد سہ لینا، کیسے؟ تم نے سب کو کیسے معاف کیا؟ وہ اس راز کو جان لینا چاہتی تھی جس نے ولی کو ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دیا تھا۔ ولی نے اپنی نظریں اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر مرکوز کر لیں۔ اس کی آواز اب کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی، پرسکون اور ٹھہری ہوئی۔ ہم انہیں معاف نہیں کرتے، نہ ہی تعلق توڑتے ہیں، ہم بس انہیں اپنی زندگی کے اس نقشے پر وہیں رہنے دیتے ہیں جہاں وہ ہمیشہ سے تھے۔ ہم وقت کے ساتھ اپنے دل کو اتنا کشادہ کر لیتے ہیں
کہ ان کی خامیوں اور غلطیوں کے بوجھ کو اٹھا سکیں۔ یہ بوجھ کبھی مکمل طور پر اترتا نہیں، مگر قبولیت اسے سہنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ یہ ایک دکھ بھرا سچ ہے، مگر یہ بہت سے گھروں کی کہانی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیں توڑ بھی سکتا ہے اور جوڑ کر مکمل بھی کرتا ہے، اور جس کے ساتھ جینا سیکھنا ہی شاید زندگی کے سب سے کٹھن اسباق میں سے ایک ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا، مگر اس کے الفاظ فجر کی روح میں تیر کی طرح نہیں، نور کی طرح اترے تھے۔ ان ہیزل آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا پختہ احترام بھی اتر آیا تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ سے خود کو معلوم اور بد نصیب کہتی آئی تھی، آج اسے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ اسے ولی اورنگزیب ملا تھا، جو صرف ایک شوہر نہیں، ایک بہترین ساتھی تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی پرسکون مسکراہٹ ابھری، اور پھر اس نے دوبارہ اپنی گردن اس کے کندھے سے ٹکا دی۔ بھاری سنجیدہ باتیں ختم ہو چکی تھیں، اب وہ اسے صرف خود میں الجھانا چاہتی تھی، اس کا دھیان اس کے درد سے ہٹا کر ان دونوں کی چھوٹی سی دنیا کی طرف لانا چاہتی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، پوچھو، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ اگر میں تم سے ایڈنبرگ میں ملی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ تو میں سارے قلعے تمہارے نام کر دیتا۔ اگر میں تم سے موری فیلڈ کی شاموں میں ملی ہوتی تو میں جوزف پیلیس کے دروازے تمہارے نام سے منسوب کر دیتا، اور اگر میں تم سے خوابوں کی دھن میں ملتی تو میں اپنے ہر خیال کو، ہر سوچ کو تمہاری دہلیز پر رکھ دیتا، تمہاری نیند کی رکھوالی کے لیے اپنے بخت کا چراغ جلا دیتا۔ وہ دلکشی سے مسکرائی، اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اگر میں تم سے وقت کے کسی لمحے میں ملی ہوتی تو میں وقت کو قید کر لیتا اور اس لمحے کو تمہارے نام سے مقدس کر دیتا۔ اگر میں تم سے پہلی برف باری میں ملی ہوتی تو میں ہر برف کے ذرے پر تمہارا لمس تراشتا۔ اگر میں تم سے وینس کے کسی سنسان کنارے پر ملی ہوتی تو میں ہر کشتی کو تمہارے انتظار میں روک دیتا۔ اگر میں تم سے کسی لائبریری میں ملی ہوتی تو میں ہر صفحے پر تمہارا نام لکھتا اور ہر کتاب کا عنوان تمہیں بنا دیتا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، اس کی ہنسی خوبصورت اور مدھر تھی۔ ولی کے اندر جلتا لاوا بجھنے لگا تھا۔ اگر مجھے تم پہلی بار ملنے پر پسند نہ آتے تو میں خود کو دوبارہ ایجاد کرتا، تمہاری پسند، تمہاری نظر، تمہارے لمس کے مطابق۔ اگر میں تم سے ایسی دنیا میں ملی ہوتی جہاں جنگیں نہ ہوتیں، نفرتیں نہ ہوتیں، تو میں محبت کو تمہارے چہرے سے پہچانتا۔ اگر میں تم سے اس زندگی کے بعد ملی ہوتی تو میں موت سے کہتا، ذرا ٹھہرو، اس بار مجھے جینا ہے، صرف اس کے ساتھ۔ اس کا ہر جواب فجر کا غرور بڑھا رہا تھا، وہ سرشار ہوتی جا رہی تھی۔ شیشے کا قفس شام لاہور کے افق پر اپنے سرمئی پر پھیلا رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جلنے لگیں، جیسے کسی سیاہ مخملی چادر پر ہیرے ٹانگ دیے گئے ہوں، مگر کانفرنس روم کے اندر ان روشنیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ یہاں ہر شے مصنوعی، ناپتولی اور بے حد سرد تھی۔ چھت سے لٹکتی ہینڈ کرافٹڈ کرسٹل لائٹس کی یکزدہ چمک آہنگی میز کی پالش شدہ سطح پر منعکس ہو کر درجنوں چہروں کو ایک غیر حقیقی تقدس بخش رہی تھیں۔ یہ چہرے رئیس جویلرز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تھے، وہ لوگ جو خواب بیچتے تھے اور حقیقت خریدتے تھے۔ کمرے کی مکمل خاموشی کو صرف سینٹرل روم ہیٹر کی ہلکی بے معنی گونج توڑ رہی تھی۔ سامنے لگی دیو کامت اسکرین پر سیاہ بس منظر میں سفید حروف کسی کتبے کی طرح سب تھے، ڈارک سٹارز، دی ریئرسٹ کلیکشن یٹ، اور اس کے نیچے ایک چھوٹی پر اسرار سطر، این ایکسپیرئنس بیانڈ جیولری، آمد ان موشن۔ ہیڈ ڈیزائنر حماد خان اپنی کرسی کے کنارے پر تھا، اس کی آنکھوں میں وہ جنونی چمک تھی جو ایک تخلیق کار کو اپنی بہترین تخلیق کے قریب ہونے پر محسوس ہوتی ہے۔ وہ جوش سے بول نہیں رہا تھا، بلکہ جیسے الفاظ کو تراش رہا تھا۔
میں واضح کر دوں کہ ہمیشہ کی طرح ہم زیورات کی نمائش نہیں کرتے، ہم ایک بیانہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ڈارک سٹار صرف ہیرے، نیلم یا پکھراج نہیں ہوں گے، یہ کردار ہوں گے، سانس لیتے، جلتے، بات کرتے کردار۔ جیسے پروجیکٹ رانیہ میں ہم نے ہر لباس کو ایک عورت کی شناخت، اس کی طاقت اور اس کی کمزوری سے جوڑا تھا، یہ ویسا ہی ہے، لیکن اس بار کہیں زیادہ گہرا، کہیں زیادہ طاقتور۔ کمرے میں سرگوشیاں ابھریں۔ مارکیٹنگ ہیڈ نے زور دیا، ہمیں صرف ڈیزائنز نہیں، رائٹرز چاہیے، ایسے رائٹرز جو ان پتھروں کے لیے دیو ملائی کہانیاں، میتھولوجیز تخلیق کریں، ایسی حکایات، فیبلز جو ہمارے ہیرے پہننے والی عورت کو محض ایک خریدار نہ رہنے دیں، بلکہ اسے ایک داستانی کردار بنا دیں، ایک ایسی ہیروئن جس کی کہانی وہ خود پہن سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ندیم قریشی نے وہ نام لیا جو اس کمرے کی فضا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا، فلک عالمگیر۔ ندیم نے کہا، اور اس کے لہجے میں پروجیکٹ رانیہ کی کامیابی کا خمار تھا۔ اس نے رانیہ کے لیے جو لکھا وہ اب تک کی سب سے دلی اور سب سے خطرناک کیمپین تھی۔ اس کی کہانی نے لباس کو اسٹیج پر زندہ کر دیا تھا، وہ کرداروں میں روح پھونک دیتی ہے۔ حماد نے فوراً اسبات میں سر ہلایا، بالکل، فلک عالمگیر ہی چاہیے، وہ اس کلیکشن کو ایک ماورائی، ایک روحانی بیانہ دے سکتی ہے۔ اس کے لفظوں میں وزن ہے، ایک تاریخ ہے جو ہمارے ڈارک سٹارز کے فلسفے سے ملتی ہے۔ پوری گفتگو کے دوران رئیس میز کے سرے پر اپنی مخصوص سربراہی کرسی پر ساکت بیٹھا تھا۔ وہ جسمانی طور پر وہاں تھا، مگر ذہنی اور روحانی طور پر کہیں اور۔ اس کی آنکھیں نہ تو اسکرین پر تھیں نہ اپنے ساتھیوں پر۔ وہ شفاف شیشے کی دیوار سے پرے ڈوبتے سورج کی آخری روشنی اور شہر کی جلتی بجھتی بتیوں کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسا کھلا تھا جیسے وہ کسی اور وقت، کسی اور زندگی کے منظر دیکھ رہا ہو۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سرد مہری تھی جو اکثر کسی بڑے فیصلے یا شاید ذہنی دباؤ کے لمحے میں اس پر طاری ہو جاتی تھی۔ وہ ایک بت کی طرح منجمد تھا۔ اس کے قریب بیٹھے مراد نے اس کی کیفیت بھانپ لی۔ اس نے آہستگی سے، جیسے کسی گہرے خواب میں خلل ڈالنے سے ڈر رہا ہو، پکارا، باس؟ کوئی جواب نہیں۔ باہر ہوا کا شور ایک مدھم لہر کی طرح شیشے سے ٹکرا کر گم ہو رہا تھا۔ مراد تھوڑا آگے جھکا، اس کی آواز میں فکر مندی تھی۔ رئیس، اس نے نام لیا۔ اب بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی، اس کی پلکیں تک نہ جھکیں۔ بورڈ کے دیگر ممبران کی نظریں اب حماد سے ہٹ کر رئیس پر مرکوز ہو چکی تھیں۔ کمرے کی مصنوعی روشنیوں میں ایک غیر آرام دہ تناؤ کھلنے لگا تھا۔ مراد نے تیسری بار، اس بار قدرے مضبوط اور واضح لہجے میں پکارا، جیسے کسی کو گہری نیند سے جگا رہا ہو، رئیس! یہ آواز جیسے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اس تک پہنچی۔ وہ چونکا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مکمل خالی پن جھلکا، جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ جو ابھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر یادداشت کی لہریں ایک ایک کر کے لوٹیں۔ کانفرنس روم، میز، چہرے، اسکرین، سب کچھ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مراد نے نرمی سے پوری گفتگو کا خلاصہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ڈارک سٹارز کا ویژن، ایک نئی سٹوری کی ضرورت، اور فلک عالمگیر کا نام۔ فلک کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات ایسے بدلے جیسے کسی نے پرسکون جھیل میں پتھر پھینک دیا ہو۔ اس کی بھویں ایک جھٹکے سے سکڑ گئیں، جبڑے بھج گئے، اور اس کی آنکھوں میں شناسائی اور کوفت کا ایک عجیب امتزاج ابھرا۔ وہ ایک منجمد لمحے میں بولا، اور اس کے لہجے کی برف نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، پاکستان کے باقی سب رائٹرز مر گئے ہیں کیا؟ آواز بلند نہیں تھی، مگر اس میں چھپی کاٹ اتنی تیز تھی کہ سب کو محسوس ہوئی۔ اس میں خوف تھی، بیزاری تھی،
اور ان سب کے نیچے کہیں بہت گہرائی میں ایک چھپی ہوئی تکلیف بھی سسک رہی تھی۔ مراد جانتا تھا کہ یہ تکلیف کیوں ہے۔ وہ اپنوں کو خود سے دور ہی رکھتا تھا۔ اس نے اتنی بڑی سلطنت بنا لی تھی، ساتھی بنا لیے تھے، مگر کبھی گھر نہیں بنایا تھا۔ اس کے گھر میں جو افراد تھے وہ تو ان سے بھی کوسوں دور رہتا تھا، اور پھر زندگی میں وہ نئی نسل کے 3 نوجوان آ گئے، فلک، فجر اور ولی۔ وہ جتنا ان سے دور رہنا چاہتا تھا وہ اتنا قریب آتے جا رہے تھے۔ کب گھر بنا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور اب جب اس نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا تھا تو تکلیف برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ٹیم کو وہی چاہیے۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی نگاہیں مراد پر گاڑ دیں، جیسے وہ اس سے جواب طلب کر رہا ہو۔ پھر آہستہ مگر گہری سرگوشی نما آواز میں کہا، وہی کیوں؟ ایسا عجیب و غریب، ایسا نفسیاتی لکھنے والی وہی ایک رہ گئی ہے۔ اس کی کہانیاں خواب اور حقیقت کا ملغوبہ، سب کچھ بہت وزنی ہے، بہت بھاری، جبکہ ہماری ہیرے چمکدار ہیں۔ بورڈ کے سینئر ممبران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ رئیس کی ذاتی زندگی سے ناواقف تھے، مگر اس کے کاروباری فیصلوں پر سوال اٹھانے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ ندیم قریشی نے ہمت کر کے سنجیدگی سے کہا، مگر یہی ویژن ہمارے ہیرو کو افسانوی بناتا ہے۔ وہ کسی بھی کلیکشن کو ایک عورت کی اندرونی جنگ بنا دیتی ہیں، اس کی روح کا سفر دکھاتی ہیں، اور ہم یہی تو بیچنا چاہتے ہیں، ایک احساس، ایک شناخت، صرف ایک زیور نہیں۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنی نظریں واپس شیشے کی دیوار کی طرف موڑ لیں۔ باہر رات مکمل طور پر چھا چکی تھی اور شہر روشنیوں کا ایک لامتناہی سمندر لگ رہا تھا۔ وہ شاید حساب لگا رہا تھا، کاروبار کی ضرورت اور اپنے ماضی کے بوجھ کے درمیان۔ ہر کوئی سانس روکے اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ کئی لمحے گزر گئے۔ یہ خاموشی کسی بھی گفتگو سے زیادہ بھاری تھی۔ آخر کار اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ایسے سر ہلایا جیسے کوئی شخص دل پر پتھر رکھ کر کسی ناگزیر حقیقت کو تسلیم کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، صرف 2 لفظ، مگر اس میں ایک پوری داستان کی شکست تھی۔ اس نے سامنے پڑی فائل کو ایک حتمی حرکت سے بند کیا، جس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی، پھر کرسی کو پیچھے دھکیلا اور آہستہ قدموں سے باہر کی جانب چل دیا۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے وہ کانفرنس روم سے نہیں بلکہ اپنی یادوں کے کسی قبرستان سے نکل رہا ہو۔ مراد ایک لمحے کو وہیں بیٹھا رہا، پھر فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ ان کے جاتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی، تناؤ ختم ہوا اور ایک نئی تخلیقی توانائی پھیل گئی۔ حماد اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں اپنی ٹیم سے کہا، چلو لوگو، کام پر لگ جاؤ، ڈیٹا تیار کرو، فلک عالمگیر سے رابطہ کیا جائے، وہ کہانی لکھیں گی اور ہم اس کہانی کو زیورات میں ڈھالیں گے۔ اس کے جوش و خروش سے بے خبر کہ یہ محض ایک معاہدہ نہیں، 2 ٹوٹی ہوئی روحوں کا تصادم ہونے والا تھا۔ ڈارک سٹارز، ریٹن بائی فلک عالمگیر، پریزنٹڈ بائی رئیس جویلرز۔ عالمگیر حویلی میں شام کے سائے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے۔ اس کے لکھنے کا کمرہ ایک تخلیقی بے ترتیبی میں لپٹا ہوا تھا۔ میز پر بکھری کتابیں، کاغذوں کے بیچ دبی چائے کی خالی پیالی اور ایک کھلا لیپ ٹاپ۔ اسکرین پر ایک ادھوری فائل کھلی تھی۔ باب نمبر 9، جب لڑکیاں بغاوت نہیں کرتی، بس خاموش ہو جاتی ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں، انگلیاں کن پٹی پر رکھیں اور گہری سانس لی۔ وہ کئی دنوں سے الجھی ہوئی تھی، رئیس اور فجر کے درمیان چلتے اختلافات، اوپر سے یہ پروجیکٹ، سب بہت مشکل سا ہو گیا تھا۔ اچانک لیپ ٹاپ پر ایک نئی ای میل کی آواز گونجی۔ اس نے سستی سے کرسر کو حرکت دی، پھر جیسے کسی انجانے احساسات نے اس کی نگاہیں روک لیں۔ پروجیکٹ ڈارک سٹارز میں تخلیقی شراکت کے لیے دعوت، فرام رئیس جویلرز، ہیڈ آفس، لاہور۔ اس کی آنکھیں چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں۔ اس نے فوراً ای میل کھولی۔ محترمہ فلک عالمگیر صاحبہ، السلام علیکم۔ ہم رئیس جویلرز دنیا بھر میں قیمتی جواہرات اور نایاب فن
پاروں کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک غیر معمولی کلیکشن ڈارک سٹارز پر کام کر رہے ہیں جو کہ تاریخ کی سب سے نایاب اور پراسرار جویلری ہوگی۔ اس پروجیکٹ کے لیے ہم ایسی کہانی تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو صرف سنائی نہ دے بلکہ زیورات کے ساتھ جیتی جا سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر زیور ایک کردار ہو، ایک داستان کا ٹکڑا۔ ہم نے آپ کے کام، خصوصاً پروجیکٹ رانیہ کو بڑے احترام سے دیکھا ہے اور یہ طے کیا ہے کہ اس بار ڈارک سٹارز کی آواز آپ ہوں۔ آپ کو اس پروجیکٹ کی مرکزی تخلیق کار کی حیثیت سے دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر آپ راضی ہوں تو براہ کرم اگلے 3 دنوں میں ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔ خلوص کے ساتھ، حماد خان، ہیڈ آف کریٹو رئیس جویلرز۔ اس نے جیسے لمحے بھر کے لیے سانس روک لی۔ وہ کرسی سے تھوڑا پیچھے ہوئی اور کچھ دیر ای میل کی سطر سطر کھورتی رہی، پھر زیر لب بڑبڑائی، رئیس جویلرز، یہ مذاق ہے یا کوئی فریب؟ اس کی نگاہیں بے اختیار دوبارہ ای میل پر چلنے لگیں۔ یہ نام فلک کے لیے اجنبی نہ تھا، مگر اس نام سے یوں آنا، یہ پیشکش جیسے کوئی اندھیری کھڑکی اچانک کھل گئی ہو۔ اس نے چائے کا خالی کپ دیکھا، پھر اسکرین کی روشنی میں اپنی دھندلی پرچھائی۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑی ہو چکی تھی، کتابیں، کاغذ سب ایک طرف، جیسے کہانی کا مرکزی باب اب شروع ہو رہا ہو۔ کیا کائنات اسے رئیس اورنگزیب کے قریب لے جا رہی تھی؟ کیا اس کے حق میں کوئی سبز اشارہ تھا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ اوکے فرینڈز، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی ایپیسوڈ ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ پارٹ انجوائے کیا ہوگا۔ گائز، اس پارٹ کی جتنی بات کریں تو جو ولی نے فجر کو ریویل کیا کہ نینسی کو رئیس نے نہیں مارا، ہاں، رئیس ولی کو واپس پانے کے لیے احمد کا استعمال ضرور کر رہے تھے، مگر احمد فراڈ نکلا۔ زرتاش سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے وہ مجھے نہیں پتہ، مگر انہوں نے نینسی کا غلط استعمال کیا، نینسی کو اپنی محبت میں اس طرح مبتلا کیا اور پھر اس کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ تو obvious یہ بات ہے، رئیس پھر ایسے کسی کو خالی تو نہیں چھوڑے کرنا، تو رئیس نے بھی بدلہ لیا اور انہوں نے احمد کو مروا دیا۔ بٹ گائز، اب جو ہونے والا ہے مجھے نہیں پتہ، بیکاز obviously رئیس نے ولی اور فجر کو اپنی لائف سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور ولی اور فجر obviously ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ ان کو سپورٹ کریں گے، ان کو اپنی لائف میں جتنا چاہے، ان کی لائف میں جتنا چاہے انڈلج ہونا چاہیں گے۔ اینڈ دین پھر ابھی جو فلک کے ساتھ ہوا، فلک کو رئیس کی طرف سے جو آفر لیٹر آیا ہے، اب فلک رئیس جویلرز کو جوائن کریں گی، پھر رئیس کے ساتھ کام کریں گی۔ گائز، آئی ریئلی وانٹ کہ فلک اور رئیس کا پیئر بنے۔ یار، آئی نو مجھے اسٹارٹنگ میں رئیس اچھا نہیں لگتا تھا، بٹ مجھے رئیس کبھی بھی فجر کے لیے اچھا نہیں لگتا تھا، بٹ میں چاہتی ہوں کہ فلک اور رئیس کی پیئرنگ ہو۔ فلک اتنی پیاری ہے اور اتنی زیادہ محبت کرتی ہے وہ رئیس سے، اور گائز پتہ ہے، لڑکیاں نا جس سے محبت کرتی ہیں وہ ٹوٹ کے اسی کو تصور کرتی ہیں اور پوری زندگی اس کا انتظار بھی کر سکتی ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں کہہ رہی کہ لڑکے نہیں کرتے ہوں گے، بٹ obviously میں ایک لڑکی ہوں تو ایک لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں کہ ہم لڑکیاں کافی لائل ہوتی ہیں محبت کے معاملے میں۔ تو اسی کے لیے جب میں فلک کو سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار، وہ جتنی محبت کرتی ہیں اور بچپن سے وہ رئیس سے منسوب ہیں، تو رئیس ان کو ملنا چاہیے۔ باقی اگر بات کریں ولی اور فجر کی، تو ان کے یار مومنٹس اتنے کیوٹ ہیں، جس طریقے سے جو بھی سوال کرے اس نے فجر نے، اور اتنے پیارے پیارے جواب دیے۔ آئی لو دا کپل، آنیسٹلی اتنے پیارے ہیں یہ لوگ۔ میں امیجن کرتی ہوں کہ یار فیوچر میں ان کی کوئی پیاری سی بیٹی دکھائیں۔ اگر اسٹوری اچھی چلی تو مینار نے ایسا ہونے دیا تو، بیکاز مینار پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے، سب کی زندگی برباد کر کے رکھ رکھی ہے۔ اگر وہ مر جاتی تو بہتر رہتا یار۔ اب وہ آئے گی، ان سب کی لائف اسپوائل کرے گی، کیوں؟ غلطی اس کی بھی تھی، اس کی وجہ سے پوری رئیس کی فیملی اسپوائل ہوئی، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ، وہ لوگ چلے گئے، اس دنیا میں نہیں رہے۔ زرتاش ویل چیئر پہ آ گئی، احمد اورنگزیب صاحب کی وہ اپنی فیملی سے دور ہو گئے، انہوں نے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔
پھر obvious سی بات ہے یہ سب اس سے نفرت کیوں نہیں کریں گے، رئیس اس سے بدلہ کیوں نہیں لیتا. ہاں رئیس نے غلط طریقہ ضرور چنا، اور ٹھیک ہے مینار ینگ تھی، مگر اتنی بیوقوفی والی حرکتیں کیوں کی تھی اس نے؟ پھر بھی اب غلطی اس کی تھی تو اب ان کی لائف کیوں اسپوائل کرنا چاہ رہی ہے؟ چلیے اب کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں آگے پتہ چلے گا. لاسٹ سیکنڈ ایپیسوڈ چل رہا ہے، 22 لاسٹ ایپیسوڈ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹ زیادہ ہوں گے اس لیے تھوڑا ٹائم لگے گا، بٹ ہم ملیں گے اب نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے آپ انجوائے کرتے رہیے ناولس کو. اینڈ گائز اگین محبت دل پہ دستک کے ایپیسوڈز اپلوڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، سو آپ اس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. اینڈ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ پلیز شیئر کر دیجیے. تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.